اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة له العبادة صلوات پائیں محمد و محمد پر اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حضرات مومنین کرام، برادران ایمانی، جوانوں، نوجوانوں اور بچوں، آج شب شہادت امام العارفین، امام الشاکرین، امام الصابرین، امام العابدین، امام الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وہ امام واقعہ کربلا کے بعد جب تک اس دنیا کے اندر موجود رہے، ہمیشہ اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے۔ کربلا کی ہر مصیبت کو سوچتے، سمجھتے، تصور کرتے تو حضرت کی آنکھوں سے فوراً آنسو امٹ پڑتے۔ ہمارا سلام، ہمارا کروڑوں سلام اس امام کے اوپر، جنہوں نے سن 60 ہجری سے جب کربلا سے رخصت ہوئے تھے، جب مدینہ سے رخصت ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر عصر عاشور اور عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کے مناظر، اور اس کے بعد پھر جو مصیبتوں کا اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوا، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنا صرف اور صرف امام ہی کا کام ہے۔ اگر کسی کے اوپر ایک بلا، ایک مصیبت آ جاتی ہے تو وہ تفکرات کی دنیا میں گھومنے لگتا ہے، لیکن اللہ رے صبر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، جس کو چند لحظوں میں، چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی کربلا کے بعد آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، آپ بولیں گے نہیں، آپ کلام نہیں کریں گے، آپ گفتگو نہیں کریں گے، آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے نہیں، آپ کچھ بیان نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آپ منبر پر نہیں جائیں گے۔ حکومت کی طرف سے امام
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हज़रत ने, इमाम ने पैगाम करबला को किस तरह पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, किस तरह पहुँचाया, उसकी दलील आज ये मजलिसें हैं और ये अज़ादार हैं कि दुनिया के कोने कोने में आज करबला से आवाज़ आ रही है, पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पहुँचाया जा रहा है और हर कोई सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, अमल भी कर रहा है, बदल भी रहा है अपने आप को। लेकिन यहाँ मैं बात को रोकते हुए ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बदल लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि जब ख़ुद बदल जाएं, हम तक पैगामात पहुँच जाएं, अब दूसरों तक पैगामात पहुँचाएं। मेरी नज़रों में ये बात गलत है, मैं इसको हरगिज़ तस्लीम नहीं करता कि नहीं, हमारा एतक़ाद सही होना चाहिए और उसके बाद हम शिया रहें, हम शियत के ऊपर बाक़ी रहें और उसके बाद ये पैगाम जो है हम कहीं ना पहुँचाएं। यह हतमन गलत है, इसलिए कि मासूमीन, रसूल, अंबिया, इनका आना ये बता रहा है कि ये सिर्फ़ अपने आप को संवारने के लिए नहीं आए थे, बल्कि कायनात को संवारने के लिए आए थे, कायनात को तबलीग करने के लिए आए थे, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज पहुँचाने के लिए आए थे। अब अगर ख़ुद अच्छे बन गए हैं तो कोशिश करें दूसरों को भी अच्छा बनाएं, दूसरों तक भी पैगाम करबला पहुँचाएं। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मुख्तसर सी हदीस हमको एक पैगाम दे रही है। पैगाम इमाम क्या है? नज़रुल मोमिन, मोमिन को देखना, फ़ी वजह अख़ीहिल मोमिन, यानी अपने एक मोमिन का अपने बरादर मोमिन के चेहरे को देखना। कैसे देखना? अब चेहरा देखने की भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कोई दुश्मनी की नज़रों से देखता है, कोई हसद की नज़रों से देखता है, कोई बुराई की नज़रों से देखता है, कोई जलस की नज़रों से देखता है। इमाम फरमाते हैं कि लिल मवद्दत वल मोहब्बत, मोहब्बत की नज़रों के साथ देखना, मवद्दत की नज़रों के साथ देखना, लहुल इबादा, ये इबादत है। अगर हम और आगे जाएंगे तो मासूमीन का इरशाद है कि अगर दो मोमिनीन के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान में कोई बहस व मुबाहिसा हो गया, कोई नाराज़गी हो गई, तो अब ज़रूरी है कि 3 दिन तक उस नाराज़गी को बरकरार न रखें, वगरना फिर आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र के मुताबिक, आपकी फ़िक्र के मुताबिक, आपकी हदीस के मुताबिक वो इंसान मोमिन नहीं होगा और फिर इबादत भी नहीं होगी। इबादत की अक़साम है, इबादत करने की अनवा व अक़साम हैं, उसकी किस्में हैं। किसी की हेल्प कर देना ये इबादत है, किसी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखना ये इबादत है, मवद्दत की नज़रों से देखना इबादत है,
اپنے دلوں کے اندر سے برائیوں کا نکال دینا یہ عبادت ہے، تو یہ کون سکھلا رہا ہے؟ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو یہ سکھلا رہے ہیں۔ اگر ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ رسالہ پڑھیں جس کو رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، تو امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسالۃ الحقوق کے اندر حقوق کو بیان کیا ہے۔ ہم سب کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ایک ایک حق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا ہماری آنکھوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری زبان کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے پیروں کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری زبان کا کیا حق ہے، ہمارے دل کا کیا حق ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، جیران کے کیا حقوق ہیں، ہمارے نفس کے کیا حقوق ہیں۔ ایک ڈیٹیل ہے، ایک تفصیل بیان کی ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسالۃ الحقوق کے اندر۔ تو عزیزان محترم، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ میسج پہنچایا ہے یہ آسان نہیں تھا، جبکہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ کربلا آسانی کے ساتھ ہمارے اور آپ تک نہیں پہنچ گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال تک روتے رہے۔ آپ غور کریں کہ کس طرح سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اطاعت گزار ہیں امام، صابر ہیں امام، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں امام۔ تمام کے تمام حقوق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کائنات تک پہنچا رہے ہیں۔ کس طرح سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پابندی تھی امام کے اوپر، ذکر کربلا امام نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے ایک راستہ نکالا ہے۔ وہ راستہ کیسا تھا؟ کیا تھا وہ راستہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے نکالا؟ امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مدینے کے اندر بازار غلام فروشاں میں جاتے تھے اور وہاں سے امام غلاموں کو خریدتے تھے، جو بھی ان کی قیمت ہوتی تھی، اور غلام بھی اچھے غلام، ذہین غلام، فکر کرنے والے غلام، کام کرنے والے غلام، اور مہنگے سے مہنگا غلام امام زین العابدین بازار غلام فروشاں میں جا کر خریدا کرتے تھے۔ ان غلاموں کو لاتے تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور واقعات پڑھیں گے نبی کریم کے اور باقی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے، جتنے غلام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے خریدے ہیں، اتنے غلام پیغمبر نے نہیں خریدے ہیں۔ باقی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے غلام نہیں خریدے ہیں جتنے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے خریدے ہیں، اور ان کو آزاد کیا ہے۔ خریدا ہے، آزاد کیا ہے۔ کیا فوراً آزاد کر دیتے تھے امام؟ نہیں، اپنے گھر لاتے تھے امام۔ ایک حجرہ تھا امام علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس میں ان غلاموں کے لیے بہترین انتظامات امام نے کر رکھے تھے۔ وہاں امام علیہ السلام ان غلاموں کو تربیت دیا کرتے تھے، ان غلاموں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو سلیقہ، ان کو طریقہ، ان کو اسلامک اصول، وہ تمام کے تمام امام علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور سکھانے کے بعد 1 سال ان کو رکھا کرتے تھے۔ 1 سال سے زیادہ نہیں رکھتے تھے اپنے یہاں، اور اس کے بعد پھر ان کو آزاد کرتے تھے۔ 1 سال سے زیادہ اگر کوئی غلام امام علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے اور آپ کے گھر کے اندر رہنا چاہتا تھا تو امام اس کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ نہیں، تم کو جانا ہے، 1 سال کی مدت ہے تمہاری، 1 سال تک ہم نے تم کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے،
تو اپنے گھر کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے غلاموں کو تربیت دے رہے ہیں۔ پیغام کربلا امام علیہ الصلوۃ والسلام ان غلاموں کو سکھا رہے ہیں، ان غلاموں کو دے رہے ہیں امام علیہ السلام۔ اور 1 سال کے بعد جب مکمل تعلیم امام علیہ السلام ان کو دے دیتے تھے تو ان کو آزاد کر دیتے تھے، آزاد کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے دیکھو اپنے اپنے منطقے میں جانا، اپنے اپنے علاقے میں جانا، اپنے اپنے ایریے میں جانا، اور جو پیغام ہم نے تم کو دیا ہے کربلا کا پیغام وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے پہنچانا۔ تو اس طریقے سے امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے، یہ کربلا کے لیے اپنے بابا کا میسج پہنچانے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ کام کیے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے امام علی مقام علیہ السلام۔ تبلیغات میں اگر پیغام کربلا یا پیغام حق پہنچانے کے لیے اگر پیسے کی ضرورت پڑے تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں کبھی بخل نہ کرنا۔ پیغام کربلا ہم تک بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے۔ یہ پیسہ چیز کیا ہے؟ پیسہ ایک ہاتھ کا میل ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے، جس سے ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے، اگر کسی کے پاس علم ہے تو علم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچائے، اگر کہ کسی کے پاس فکر ہے تو فکر کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچائے، کسی کے پاس بہترین آئیڈیا ہیں تو ان آئیڈیوں کے ذریعے سے پیغام کربلا کو پہنچائے، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرے، پیغام کربلا کو پہنچائے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سب کو دعائیں دیں گی۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو 1 سال کے بعد آزاد کر دیا کرتے تھے، لیکن کس موقع پر امام علی مقام ان لوگوں کو آزاد کرتے تھے؟ ماہ مبارک رمضان کا امام انتظار کیا کرتے تھے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی شبہ قدر کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے ہی شب قدر پہنچتی تھی امام علیہ السلام ان تمام غلاموں کو جمع کرتے تھے، ایک حجرے میں جمع کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنا ایک رجسٹر اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ لاتے تھے، ایک بلندی پر، ایک کرسی پر مولا بیٹھ جاتے تھے، رجسٹر کھولتے تھے، سامنے تمام غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ رجسٹر کھولا، غلام کا نام دیکھا، نام کے ساتھ کہا تم نے فلاں حکم عدولی کی تھی ہماری؟ مولا ہم نے آپ کی حکم عدولی کی تھی، فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں روز، فلاں کے سامنے ہماری حکم عدولی کی تھی تم نے۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے کا نام پڑھا، تم نے فلاں نقصان پہنچایا تھا ہمیں۔ مولا ہم نے آپ کو نقصان پہنچایا؟ ہاں تم نے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام ان غلاموں کو یاد دلا رہے ہیں، ان کی غلطیاں یاد دلا رہے ہیں، ان کی خطائیں امام علیہ الصلوۃ والسلام یاد دلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام علی مقام علیہ السلام اپنے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ جب سب کو متنبہ کر چکے، سب کو بتا چکے تم نے فلاں غلطی کی، تمہیں فلاں غلطی کی تھی، تم نے فلاں خطا کی تھی، تم نے فلاں جگہ ہماری حکم عدولی کی تھی، جب سب دیکھ چکے، سنا چکے، اب غلام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاموشی کے سائے ان غلاموں کے اوپر اپنا اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کیسے، کچھ تھیلیاں، کچھ سامان، کچھ غذائیں، کچھ ارزاق آمادہ کر رکھے تھے، تیار کر رکھے تھے۔ جتنے بھی غلام، اتنی تھیلیاں، اتنی پیکٹس امام علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ اور پھر حجرے کے دروازے پر بنفس نفیس خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے، ایک غلام کے ہاتھوں میں تھیلیاں دیتے تھے، جاؤ اب غلامی سے باہر نکل جاؤ، اب تم آزاد ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ غلام تو اس لیے پکارا جاتا تھا
چونکہ اس زمانے میں غلام پکارا ہی جاتا تھا، لیکن یہ وہ غلام ہوتے تھے جو امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہ کر کے احساس غلامی نہیں کیا کرتے تھے، وہ در حقیقت آزاد ہوتے تھے، لیکن بولا غلام جایا کرتا تھا تو سب کو آزاد کر دیتے تھے، پھر نئے غلاموں کا سلسلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد جب سب کو آزاد کر دیا، اب پھر اپنے حجرے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، شب ہو چکی ہے، امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا، مناجات میں امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں بندہ ہوتے ہوئے میں نے ان تمام غلاموں کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ان کی سرزنش کو معاف کر دیا ہے، ان کی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، جو بھی انہوں نے ان سے سرزد ہوئی تھی، اے میرے پروردگار تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے، اے میرے پروردگار تو میرے جسم کو حیات بخشنے والا ہے، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے مجھ جیسے غلام کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات تھی۔ اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مناجات کر رہے ہیں، ایسے بارگاہ پروردگار میں امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ معاف کر دینا یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت، دشمنوں کو امام عالی مقام علیہ السلام نے معاف کیا ہے، دشمن سے بھی امام علیہ السلام انتقام نہیں لیتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ کربلا کے یہ واقعات جو یہ سنائے جاتے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا ہو جائیں جو کربلا والوں کے اندر صفتیں تھیں۔ ہم کوشش کریں کہ وہ صفتیں ایسی صفتیں تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں ان صفات کو اپنانے کی، ان صفات کو اپنانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ مدینے کا ایک گورنر تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا، بڑا فاسق فاجر انسان تھا، اور خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تو اس نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ حکومت بدلی، گورنر بدل گیا۔ آپ غور کریں کہ جب تک انسان کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر غرور کے کیڑے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان سے وہ عہدہ چھنتا ہے، اس کا وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے، تو انسان سڑکوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ گورنر تھا، ظلم کرتا تھا، حد ہو گئی تھی ظلم کرنے کی۔ مدینے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے اوپر اس نے ظلم نہ کیا ہو۔ جب اس کو معزول کر دیا گیا تو حالت کیا ہوئی اس کی؟ مدینے کے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے اس گورنر کے پیچھے جاتے تھے اور اس کے مارا کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں، تو انسان کو نہ تو اپنے عہدے کے اوپر غرور ہونا چاہیے، نہ انسان کو کسی قسم کا کوئی تکبر اس کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے غرور و تکبر کی گردن کو مروڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کبھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، نیوز دیکھی ہوگی، کہ شاید سعودی عربیہ کا ایک رپورٹر تھا، وہ فلسطین قدس گیا، اور جب وہ قدس میں پہنچا تو فلسطین کے بچے اس کے منہ کے اوپر تھوک رہے تھے۔ آپ غور کریں، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے آگے یہ عبا پہنے ہوئے تھا وہ رپورٹر، اور کیا تھا، وہ فلسطین کے اگینسٹ آرٹیکل لکھا کرتا تھا۔ تو جب آیا زیارت، قدس کی زیارت کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اوپر تھوک رہے تھے۔ تو یہ دولت کام نہیں آتی ہے، یہ عہدہ کام نہیں آتا ہے۔ دولت ہو، علم ہو، عہدہ ہو،
اگر کسی کے پاس علم بھی اگر موجود ہے، لیکن اگر علم موجود ہے لیکن وہ تکبر کے ساتھ اس کے اندر علم پایا جاتا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے انسان منکسر المزاج بن جائے، تکبر کے جو کیڑے ہیں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں، اس کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے علم کے اوپر کوئی شخص ناز کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، درہم و دینار ہے، سب کچھ ہے، دولت اگر ہے تو اس دولت مند کو عاجز بن جانا چاہیے، تکبر نہیں۔ ممکن ہے کچھ افراد جو ہیں اس کی عزت کریں، لیکن پیچھے کیا کریں گے؟ عزت کریں گے؟ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے علم بڑھے اس کے اندر عجز بڑھتا چلا جائے، جیسے جیسے دولت بڑھے ویسے ویسے اس کے اندر عجز بڑھتا چلا جائے۔ جب عجز ہوگا تو لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، پروردگار بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ گورنر سڑک چھاپ ہو گیا، سڑک پر آ گیا، لوگ اس کے اوپر پتھر مارنے لگے۔ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس کو معزول کر دیا گیا۔ بنی ہاشم کو بلایا، جتنے افراد تھے بنی ہاشم کے، کہ اس گورنر کو معزول کر دیا گیا۔ اب بتائیے کیا کریں؟ اب جس نے ظلم سہے ہوں وہ تو یہی کہیں گے نہیں مولا انتقام لیں گے ہم اس سے، بدلہ لیں گے ہم اس سے۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا نہیں، تم بدلہ نہیں لوگے، تم انتقام نہیں لوگے، ہم انتقام لیں گے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزیں منگوائی، درہم و دینار کی تھیلیاں تیار کرائیں، اور بنی ہاشم کو بھیجا، اپنے خاندان کے افراد کو بھیجا، جاؤ آج وہ مصیبت میں ہے، آج وہ تکلیف میں ہے، اس کے یہاں تک کھانا پہنچاؤ، یہ پیسہ پہنچاؤ۔ چنانچہ بنی ہاشم کے افراد جب اس کے پاس وہ درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر کے پہنچے ہیں، شرم سے گڑ گیا۔ یہ گورنر جو معزول گورنر ہے یہ کہتا ہے اے کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں، امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھ سے کیسا انتقام لیا ہے۔ یہ سیرت معصومین علیہ السلام ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جناب علی اکبر علیہ السلام کا دشمن، قاتل حسین ابن نمیر، سواد سے حسین ابن نمیر، جب کہ مدینے کو تاراج کیا گیا یہ لشکر لے کر کے آیا تھا۔ آپ غور کریں، یہ تاراجگی مدینہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھی ہے۔ یہ لشکر لے کر کے آیا تھا حسین ابن نمیر۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کھیت کے اندر، باغ کے اندر غلاموں کو لے کر کے گئے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، آبپاشی کر رہے تھے، مشکیزیں آپ کے ساتھ تھے، کھانے پینے کے پیکٹس آپ کے ساتھ تھے، کھانا پینا موجود تھا امام علیہ السلام کے ساتھ۔ حسین ابن نمیر پیاسا، قاتل جناب علی اکبر علیہ السلام۔ یہ سیرت ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، کام کر کے واپس آ رہے تھے، غلام آپ کے ساتھ تھے، اس نے دیکھا یہ پیاس سے جاں بلب ہے، مدینے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ یہ یزید کا نمائندہ امام زین العابدین کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کیا پانی مل سکتا ہے؟ کیا ہماری پیاس بجھا سکتے ہیں؟ ہم پیاسے ہیں، کھانا مل سکتا ہے، بھوکے ہیں، ہماری بھوک مٹا سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا۔ اور اس کے بعد حسین ابن نمیر کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ کھانا اور پانی موجود ہے آپ اس کو ہمیں فروخت کر دیجئے، بیچ دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے،
یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محتاجوں کے لیے ہے۔ اگر تم کو ضرورت ہے بغیر پیسے کے ہم تم کو یہ کھانا اور پینا دیں گے۔ حسین ابن نمیر امام زین العابدین کو پہچان گیا تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ فرزند رسول، فرزند حسین ابن علی ہیں، شاید آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ نہیں، تو غلط سمجھ رہا ہے، تو حسین ابن نمیر ہے، تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تو نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں سینہ ماری ہے، میں تجھ کو نہیں پہچانوں گا۔ یہ تم لوگوں کا کردار تھا کربلا میں، یہ ہم اہل بیت کا کردار ہے۔ ہم پیاسوں کو پیاسا نہیں رہنے دیتے، ہم پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، ہم بھوکوں کی بھوک مٹاتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے اور وہ تمہارا کردار تھا کربلا کے اندر۔ آپ غور کریں، اس طرح سے امام علیہ السلام پیغام کربلا کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس ایک دو بات آپ حضرات کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عرض کر کے آپ حضرات کی زحمات کو میں تمام کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام مدینے کے راستوں سے گزرتے تھے اور جب قصاب کو دیکھتے تھے کہ قصاب جو ہے جانور کو ذبح کر رہا ہے، حضرت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام نے قصاب سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ ہاں فرزند رسول، یہ آپ کے جد امجد رسول اللہ کا فرمان کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کریں تو اس کو پہلے پانی پلائیں۔ ہم نے حتماً اس کو پانی پلایا ہے۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام رخ کرتے ہیں کربلا کا اور کہتے ہیں بابا، مدینے میں جب قصاب لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے ان کو پانی پلا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک آنسوؤں کا سمندر امام علیہ السلام کی آنکھوں سے امٹ پڑتا ہے۔ اے بابا، لیکن آپ کو پانی نہیں پلایا گیا، اے بابا آپ کو تشنا لب ذبح کر دیا گیا، شط فرات پر آپ کو ذبح کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام یہ میسج دے رہے ہیں۔ کیسے میسج دے رہے ہیں؟ پیغام پہنچا رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کا۔ شادی میں ایک شخص، ایک امام کا چاہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے،
میرے بیٹے کا عقد ہے، حتماً آپ تشریف لائیے گا، آپ شرکت کیجئے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، واقعہ کربلا کے بعد سے، شہادت بابا کے بعد سے ہم نے عہد کیا کسی خوشی میں ہم شریک نہیں ہوں گے، کسی کے یہاں نہیں جائیں گے، نہیں بابا، نہیں مولا، نہیں آقا، آپ کو حتماً ہمارے یہاں شادی میں شرکت کرنا ہے۔ میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، میرے سید و سردار میری شادی میں شریک نہیں ہوں گے، میں شادی نہیں کروں گا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم شرکت کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، شادی سے پہلے، عقد سے پہلے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھنا، میرے بھائی علی اکبر کی مصیبت شادی میں پڑھنا، تو ہم آئیں گے۔ کہاں باپ؟ ہاں مولا، ہے آقا، ہم حتماً علی اکبر کے مصائب پڑھیں گے، ہم حتماً علی اکبر کی مصیبت پڑھیں گے، مصائب پڑھیں گے۔ تو ان شرائط کے ساتھ امام عالی مقام علیہ السلام شادیوں میں شرکت کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے پیغام کربلا، شہادت مظلومین علیہ السلام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دعاؤں کے ذریعے سے امام عالی مقام علیہ السلام میسج پہنچا رہے تھے، پیغامات پہنچا رہے تھے۔ یعنی امام عالی مقام علیہ السلام نے جتنے بھی واقعات کربلا ہوئے ہیں سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر، کیا جگر تھا مولا امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کا۔ 11 محرم، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، اور آپ کو اسیر کر لیا گیا، آپ کو قیدی بنا لیا گیا، خواتین کو سب کو قیدی بنا دیا گیا، کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ دارالامارہ میں جب پہنچے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، تمام اہل بیت کرام علیہ السلام کے اسیر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، رسیاں، بے ردا، سب امیر کوفہ کے دارالامارہ کے قریب پہنچے، اور وہاں پر ایک قیدی کو لایا گیا۔ وہ قیدی کون ہے؟ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عباس شہید کر دیے گئے۔ اس کو لایا گیا، کون؟ قید خانے سے ایک پرانے قیدی کو لایا گیا۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ کب واقعہ کربلا ہو گیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے۔ امیر کے سامنے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اس قیدی کو پیش کیا گیا، اور ایک سپاہی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ اس قیدی نے کہا ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے علاوہ کوئی میرا سردار نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا، اتنے دن سے تم قید خانے میں ہو اور ابھی تک تمہارے تیور وہی ہیں، بڑی محبت ہے تم کو حسین ابن علی سے، بہت چاہتے ہو تم حسین ابن علی کو۔ ہاں، کیسے نہیں چاہیں گے، ہم کیسے نہیں محبت کریں گے؟ ہم اپنے آقا کو بھول سکتے ہیں لیکن ہمارے آقا ہم کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ بس یہ سننا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، تمہارا آقا حسین یہاں پر موجود ہے لیکن تمہاری نصرت نہیں کر رہا ہے، تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب مختار نے کہا خاموش ہو جا عبید اللہ ابن زیاد، اگر میرا حسین یہاں پر ہوتا، میرے مولا یہاں پر موجود ہوتے تو تو قید خانے میں ہوتا اور میں آزاد ہوتا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ
عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا لاؤ سر حسین. مولا حسین علیہ السلام کا تشت طلا میں سر رکھ کر کے لایا گیا، خان پوش کو ہٹایا گیا. اب جو مختار نے دیکھا ہاں یہ تو میرے مولا میرے آقا کا سر ہے، ایک مرتبہ انگڑائی لی، زنجیروں کو توڑا، بیڑیوں کو توڑا، برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ سے تلوار کو چھینا اور چھین کر کے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، تو نے میرے آقا تو نے میرے مولا کے سر کو تن سے تو جدا کر دیا ہے، لیکن مختار کی تلوار سے تو کبھی نہیں بچ سکتا. یہ کہہ کر کے جناب مختار عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر حملہ آور تھے کہ پیچھے سے آواز آئی اے مختار صبر کرو مختار، صبر کرو مختار. اب جو مختار نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، امام زین العابدین ہے. امام زین العابدین نے کہا اے مختار اپنے چہرے کو موڑ دو، اس لیے کہ میری پھوپھی زینب بے چادر موجود ہے، میری سکینہ کے سر پر چادر موجود نہیں ہے. اجرکم اللہ. کوفہ سے ان قیدیوں کو شام کی طرف روانہ کیا گیا. جب شام کی طرف بھیجا گیا تو شام میں رسول کے صحابی زید ابن ارقم وہ مدینہ جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہیں، کچھ ایسے قیدی جن کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا تم لوگ کون ہو؟ زید سے جناب امام زین العابدین نے فرمایا اے نانا کے صحابی کیا تم نے پہچانا نہیں؟ میں زین العابدین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں. زید ابن ارقم نے اپنا سر پیٹ لیا اور سر پیٹنے کے بعد کہا مولا آپ کو قیدی بنا لیا گیا، یہ کس کے سر ہیں؟ یہ روشن سر دیکھ رہا ہوں، یہ نورانی سر میں دیکھ رہا ہوں، یہ سر نورانی کس کا ہے جو تلاوت کلام الہی کر رہا ہے؟ کہا ہے زید تم نے پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. وہ چھوٹے چھوٹے دو خوبصورت سر میں نیزوں کے اوپر بلند دیکھ رہا ہوں. اے قیدی اے زین العابدین یہ بتاؤ یہ کن کے سر ہیں؟ کہا یہ میری پھوپھی زینب کے بیٹوں اونو محمد کے سر ہیں. کہا یہ چھوٹا سا خوبصورت ترین سر کس کا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی اصغر کا سر ہے. اس کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا، اس کو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بابا کے ہاتھوں پر اس کو شہید کیا گیا، بابا نے اس کو دفن کر دیا، پھر اس کی قبر کو کھود کر کے علی اصغر کے لاشے کو نکالا گیا، سر و تن میں جدائی کی گئی اور نیزے کے اوپر بلند کیا گیا. بس یہ سننا تھا. زید ابن ارقم کہتے ہیں اے زین العابدین میں مدینے جا رہا ہوں آپ کے نانا کی زیارت کرنے کے لیے، اگر مدینے والوں کو کوئی پیغام دینا ہے، کوئی پیغام پہنچانا ہے تو انہیں پہنچا دینا. جناب امام زین العابدین نے فرمایا اے زید اس سے بڑا کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ ہمارے نانا کی قبر پر جب تم جانا ہمارے نانا کو سلام کہنا اور کہنا اے نانا آپ کی آل کو لوٹ لیا گیا، آپ کے حسین کو قتل کر دیا گیا، آپ کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد زید کہتے ہیں اے زین العابدین یہ تو بتائیے کیا عباس ابن علی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ یہ سننا تھا. امام زین العابدین غضبناک ہو گئے اور کہا اے زید ابن ارقم اگر تم نانا کے صحابی نہ ہوتے تو میں تم کو جواب دیتا. ارے میرے چچا عباس کے بارے میں آپ ایسا سوچ کیسے سکتے ہو؟ یہ کہہ کر کے امام زین العابدین نے فرمایا وہ جو تم گھوڑا دیکھ رہے ہو اس کے پاس جانا، وہاں پر میرے چچا کا سر
घोड़े की गर्दन में लटका हुआ तुमको मिलेगा। ज़ैद इब्न अरकम उस घोड़े के करीब गए, जाने के बाद करीब खड़े हो गए और जनाब अब्बास से कलाम किया, गुफ्तगू करने लगे। ऐ अबुल फजल अब्बास, आपके होते हुए आपके भाई का सर कलम कर दिया गया, आपके होते हुए आपके भाई के सर को नोके नेजा के ऊपर बुलंद कर दिया गया। बस ये सुनना था। सरे अब्बास से आवाज आई, ऐ अब्बास ये भी तो बताइए कि सबके सर, सब शहीदों के सर नोके नेजा पर बुलंद है, लेकिन तुम्हारा सर घोड़े की गर्दन के अंदर क्यों लटकाया हुआ है? जनाब अब्बास ने कहा, जनाब अब्बास ने फरमाया, ऐ ज़ैद, मेरा सर भी नोके नेजा पर बुलंद था, लेकिन एक मर्तबा मेरी निगाह मेरी बहन ज़ैनब के सर पर पड़ गई। मैंने देखा ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं है, उम्मे कुलसूम के सर पे रिदा है। मेरी बहनों, मेरी फुफियों के हिजाब को लूट लिया गया, मुझसे गवारा न हो सका। एक मर्तबा वो नेजा जिस नेजे पर सरे अब्बास नस्ब था वो गिर जाता है, उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठाते। उसके बाद मेरे सर को घोड़े की गर्दन में डाल दिया गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। परवरदिगारा, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन की जुमला दुआओं को मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कुल्ली और सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता एक बच्ची बीमार हैं, परवरदिगारा तुझको जनाब सकीना का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, परवरदिगारा इस बच्ची को शफ़ाअत फरमा, पालने वाले मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हाज़रीन की जुमला दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हमको अमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमको अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले तुझको अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, हमारे मराजिईन किराम की हिफाजत फरमा, खुसूसन आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामनई सिस्तानी हसन नसरुल्लाह, ये तमाम बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमा। पालने वाले अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, हमारे मौला, हमारे आका, हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार मौला के आवान व अंसार में करार दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीअना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नज़रुल मुमिन
فی وجہ اخیہ المؤمن للمودت والمحبت لہ العبادہ۔ صلوات پائیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین کرام، برادران ایمانی، جوانوں، نوجوانوں اور بچوں، آج شب شہادت امام العارفین، امام الشاکرین، امام الصابرین، امام العابدین، امام الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وہ امام واقعہ کربلا کے بعد جب تک اس دنیا کے اندر موجود رہے، ہمیشہ اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے۔ کربلا کی ہر مصیبت کو سوچتے، سمجھتے، تصور کرتے تو حضرت کی آنکھوں سے فوراً آنسو امٹ پڑتے۔ ہمارا سلام، ہمارا کروڑوں سلام اس امام کے اوپر، جنہوں نے سن 60 ہجری سے جب کربلا سے رخصت ہوئے تھے، جب مدینہ سے رخصت ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر عصر عاشور اور عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کے مناظر، اور اس کے بعد پھر جو مصیبتوں کا اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوا، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنا صرف اور صرف امام ہی کا کام ہے۔ اگر کسی کے اوپر ایک بلا، ایک مصیبت آ جاتی ہے تو وہ تفکرات کی دنیا میں گھومنے لگتا ہے، لیکن اللہ رے صبر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، جس کو چند لحظوں میں، چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، آپ بولیں گے نہیں، آپ کلام نہیں کریں گے، آپ گفتگو نہیں کریں گے، آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے نہیں، آپ کچھ بیان نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آپ منبر پر نہیں جائیں گے۔ حکومت کی طرف سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نے، امام نے پیغام کربلا کو کس طرح پہنچایا، کیسے پہنچایا، کس طرح پہنچایا، اس کی دلیل آج یہ مجلسیں ہیں اور یہ عزادار ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں آج کربلا سے آواز آ رہی ہے، پیغام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ پہنچایا جا رہا ہے، اور ہر کوئی سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، بدل بھی رہا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن یہاں میں بات کو روکتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بدل لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب خود بدل جائیں،
ہم تک پیغامات پہنچ جائیں، اب دوسروں تک پیغامات پہنچائیں۔ میری نظروں میں یہ بات غلط ہے، میں اس کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ نہیں، ہمارا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم شیعہ رہیں، ہم شیعت کے اوپر باقی رہیں، اور اس کے بعد یہ پیغام جو ہے ہم کہیں نہ پہنچائیں۔ یہ حتماً غلط ہے، اس لیے کہ معصومین، رسول، انبیاء، ان کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ کائنات کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، کائنات کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اب اگر خود اچھے بن گئے ہیں تو کوشش کریں دوسروں کو بھی اچھا بنائیں، دوسروں تک بھی پیغام کربلا پہنچائیں۔ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مختصر سی حدیث ہم کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ پیغام امام کیا ہے؟ نظر المؤمن، مومن کو دیکھنا، فی وجہ اخیہ المؤمن، یعنی ایک مومن کا اپنے برادر مومن کے چہرے کو دیکھنا۔ کیسے دیکھنا؟ اب چہرہ دیکھنے کی بھی الگ الگ کوالٹیز ہیں۔ کوئی دشمنی کی نظروں سے دیکھتا ہے، کوئی حسد کی نظروں سے دیکھتا ہے، کوئی برائی کی نظروں سے دیکھتا ہے، کوئی جلس کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ للمودت والمحبت، محبت کی نظروں کے ساتھ دیکھنا، مودت کی نظروں کے ساتھ دیکھنا، لہ العبادہ، یہ عبادت ہے۔ اگر ہم اور آگے جائیں گے تو معصومین کا ارشاد ہے کہ اگر دو مومنین کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان میں کوئی بحث و مباحثہ ہو گیا، کوئی ناراضگی ہو گئی، تو اب ضروری ہے کہ 3 دن تک اس ناراضگی کو برقرار نہ رکھیں، وگرنہ پھر آپ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کے مطابق، آپ کی فکر کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق وہ انسان مومن نہیں ہوگا، اور پھر عبادت بھی نہیں ہوگی۔ عبادت کی اقسام ہے، عبادت کرنے کی انواع و اقسام ہیں، اس کی قسمیں ہیں۔ کسی کی ہیلپ کر دینا یہ عبادت ہے، کسی کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا یہ عبادت ہے، مودت کی نظروں سے دیکھنا عبادت ہے، اپنے دلوں کے اندر سے برائیوں کا نکال دینا یہ عبادت ہے۔ تو یہ کون سکھلا رہا ہے؟ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو یہ سکھلا رہے ہیں۔ اگر ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ رسالہ پڑھیں جس کو رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، تو امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسالۃ الحقوق کے اندر حقوق کو بیان کیا ہے۔ ہم سب کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ایک ایک حق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا ہماری آنکھوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری زبان کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے پیروں کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری زبان کا کیا حق ہے، ہمارے دل کا کیا حق ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، جیران کے کیا حقوق ہیں، ہمارے نفس کے کیا حقوق ہیں۔ ایک ڈیٹیل ہے،
ایک تفصیل بیان کی ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسالۃ الحقوق کے اندر۔ تو عزیزان محترم، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ میسج پہنچایا ہے یہ آسان نہیں تھا، جبکہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ کربلا آسانی کے ساتھ ہمارے اور آپ تک نہیں پہنچ گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال تک روتے رہے۔ آپ غور کریں کہ کس طرح سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اطاعت گزار ہیں امام، صابر ہیں امام، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں امام۔ تمام کے تمام حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کائنات تک پہنچا رہے ہیں۔ کس طرح سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پابندی تھی امام کے اوپر، ذکر کربلا امام نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے ایک راستہ نکالا ہے۔ وہ راستہ کیسا تھا؟ کیا تھا وہ راستہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا؟ امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مدینے کے اندر بازار غلام فروشاں میں جاتے تھے اور وہاں سے امام غلاموں کو خریدتے تھے، جو بھی ان کی قیمت ہوتی تھی، اور غلام بھی اچھے غلام، ذہین غلام، فکر کرنے والے غلام، کام کرنے والے غلام، اور مہنگے سے مہنگا غلام امام زین العابدین بازار غلام فروشاں میں جا کر خریدا کرتے تھے۔ ان غلاموں کو لاتے تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور واقعات پڑھیں گے نبی کریم کے اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جتنے غلام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدے ہیں، اتنے غلام پیغمبر نے نہیں خریدے ہیں۔ باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے غلام نہیں خریدے ہیں جتنے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدے ہیں، اور ان کو آزاد کیا ہے۔ خریدا ہے، آزاد کیا ہے۔ کیا فوراً آزاد کر دیتے تھے امام؟ نہیں، اپنے گھر لاتے تھے امام۔ ایک حجرہ تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں ان غلاموں کے لیے بہترین انتظامات امام نے کر رکھے تھے۔ وہاں امام علیہ السلام ان غلاموں کو تربیت دیا کرتے تھے، ان غلاموں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو سلیقہ، ان کو طریقہ، ان کو اسلامک اصول، وہ تمام کے تمام امام علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور سکھانے کے بعد 1 سال ان کو رکھا کرتے تھے۔ 1 سال سے زیادہ نہیں رکھتے تھے اپنے یہاں، اور اس کے بعد پھر ان کو آزاد کرتے تھے۔ 1 سال سے زیادہ اگر کوئی غلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے اور آپ کے گھر کے اندر رہنا چاہتا تھا تو امام اس کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ نہیں، تم کو جانا ہے، 1 سال کی مدت ہے تمہاری، 1 سال تک ہم نے تم کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے غلاموں کو تربیت دے رہے ہیں۔ پیغام کربلا امام علیہ الصلوۃ والسلام ان غلاموں کو سکھا رہے ہیں، ان غلاموں کو دے رہے ہیں امام علیہ السلام۔ اور 1 سال کے بعد جب مکمل تعلیم امام علیہ السلام ان کو دے دیتے تھے تو ان کو آزاد کر دیتے تھے، آزاد کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے دیکھو اپنے اپنے منطقے میں جانا، اپنے اپنے علاقے میں جانا، اپنے اپنے ایریے میں جانا، اور جو پیغام ہم نے تم کو دیا ہے کربلا کا پیغام، وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے پہنچانا۔ تو اس طریقے سے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے۔ یہ کربلا کے لیے اپنے بابا کا میسج پہنچانے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ کام کیے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے امام علی مقام علیہ السلام۔ تبلیغات میں اگر پیغام کربلا یا پیغام حق پہنچانے کے لیے اگر پیسے کی ضرورت پڑے تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں کبھی بخل نہ کرنا۔ پیغام کربلا ہم تک بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے۔ یہ پیسہ چیز کیا ہے؟
پیسہ ایک ہاتھ کا میل ہے. تو جہاں تک ہو سکے، جس سے ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے، اگر کسی کے پاس علم ہے تو علم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچائے. اگر کہ کسی کے پاس فکر ہے تو فکر کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچائے. کسی کے پاس بہترین آئیڈیا ہیں تو ان آئیڈیوں کے ذریعے سے پیغام کربلا کو پہنچائے. اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرے، پیغام کربلا کو پہنچائے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سب کو دعائیں دیں گی. تو امام علیہ السلام ان کو 1 سال کے بعد آزاد کر دیا کرتے تھے. لیکن کس موقع پر امام علی مقام ان لوگوں کو آزاد کرتے تھے؟ ماہ مبارک رمضان کا امام انتظار کیا کرتے تھے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی شبہ قدر کا انتظار کرتے تھے. جیسے ہی شب قدر پہنچتی تھی، امام علیہ السلام ان تمام غلاموں کو جمع کرتے تھے، ایک حجرے میں جمع کرتے تھے. امام علیہ السلام اپنا ایک رجسٹر اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ لاتے تھے، ایک بلندی پر، ایک کرسی پر مولا بیٹھ جاتے تھے، رجسٹر کھولتے تھے، سامنے تمام غلام بیٹھے ہوئے ہیں. رجسٹر کھولا، غلام کا نام دیکھا، نام کے ساتھ کہا تم نے فلاں حکم عدولی کی تھی ہماری. مولا ہم نے آپ کی حکم عدولی کی تھی، فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں روز، فلاں کے سامنے ہماری حکم عدولی کی تھی تم نے. دوسرے کو بلایا، دوسرے کا نام پڑھا، تم نے فلاں نقصان پہنچایا تھا ہمیں. مولا ہم نے آپ کو نقصان پہنچایا؟ ہاں تم نے. اب امام علیہ السلام ان غلاموں کو یاد دلا رہے ہیں، ان کی غلطیاں یاد دلا رہے ہیں، ان کی خطائیں امام علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر امام علی مقام علیہ السلام اپنے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. جب سب کو متنبہ کر چکے، سب کو بتا چکے تم نے فلاں غلطی کی ہے، تمہیں فلاں غلطی کی تھی، تم نے فلاں خطا کی تھی، تم نے فلاں جگہ ہماری حکم عدولی کی تھی، جب سب دیکھ چکے، سنا چکے، اب غلام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی کے سائے ان غلاموں کے اوپر اپنا اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں. امام علی مقام علیہ السلام جب اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ کیسے، کچھ تھیلیاں، کچھ سامان، کچھ غذائیں، کچھ ارزاق آمادہ کر رکھے تھے، تیار کر رکھے تھے. جتنے بھی غلام، اتنی تھیلیاں، اتنی پیکٹس امام علیہ السلام کے پاس موجود تھے. اور پھر حجرے کے دروازے پر بنفس نفیس خود امام علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، ایک غلام کے ہاتھوں میں تھیلیاں دیتے تھے، جاؤ اب غلامی سے باہر نکل جاؤ، اب تم آزاد ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو. غلام تو اس لیے پکارا جاتا تھا چونکہ اس زمانے میں غلام پکارا ہی جاتا تھا، لیکن یہ وہ غلام ہوتے تھے جو امام علی مقام علیہ السلام کے گھر میں رہ کر کے احساس غلامی نہیں کیا کرتے تھے. وہ در حقیقت آزاد ہوتے تھے، لیکن بولا غلام جایا کرتا تھا تو سب کو آزاد کر دیتے تھے. پھر نئے غلاموں کا سلسلہ امام علیہ السلام شروع کرتے تھے. اور اس کے بعد جب سب کو آزاد کر دیا، اب پھر اپنے حجرے میں امام زین العابدین علیہ السلام جاتے ہیں. تاریکی ہے، اندھیرا ہے، شب ہو چکی ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا. مناجات میں امام علی مقام علیہ السلام اپنے پروردگار کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں بندہ ہوتے ہوئے میں نے ان تمام غلاموں کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ان کی سرزنش کو معاف کر دیا ہے، ان کی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا ہے جو بھی انہوں نے ان سے سرزد ہوئی تھی. اے میرے پروردگار تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے. اے میرے پروردگار تو میرے جسم کو حیات بخشنے والا ہے، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے مجھ جیسے غلام کو معاف نہیں کرے گا؟
یہ امام علیہ السلام کی مناجات تھی۔ اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام مناجات کر رہے ہیں۔ ایسے بارگاہ پروردگار میں امام عالی مقام علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ معاف کر دینا یہ امام علیہ السلام کی ایک صفت۔ دشمنوں کو امام علی مقام علیہ السلام نے معاف کیا ہے۔ دشمن سے بھی امام علیہ السلام انتقام نہیں لیتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ کربلا کے یہ واقعات جو یہ سنائے جاتے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا ہو جائیں جو کربلا والوں کے اندر صفتیں تھیں۔ ہم کوشش کریں کہ وہ صفتیں ایسی صفتیں تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں ان صفات کو اپنانے کی۔ ان صفات کو اپنانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ مدینے کا ایک گورنر تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا، بڑا فاسق فاجر انسان تھا، اور خصوصاً اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اوپر تو اس نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ حکومت بدلی، گورنر بدل گیا۔ آپ غور کریں کہ جب تک انسان کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر غرور کے کیڑے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان سے وہ عہدہ چھنتا ہے، اس کا وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان سڑکوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ گورنر تھا، ظلم کرتا تھا، حد ہو گئی تھی ظلم کرنے کی۔ مدینے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے اوپر اس نے ظلم نہ کیا ہو۔ جب اس کو معزول کر دیا گیا تو حالت کیا ہوئی اس کی؟ مدینے کے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے اس گورنر کے پیچھے جاتے تھے اور اس کے مارا کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں، تو انسان کو نہ تو اپنے عہدے کے اوپر غرور ہونا چاہیے، نہ انسان کو کسی قسم کا کوئی تکبر اس کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے غرور و تکبر کی گردن کو مروڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کبھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، نیوز دیکھی ہوگی، کہ شاید سعودی عربیہ کا ایک رپورٹر تھا، وہ فلسطین قدس گیا، اور جب وہ قدس میں پہنچا تو فلسطین کے بچے اس کے منہ کے اوپر تھوک رہے تھے۔ آپ غور کریں، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے آگے یہ عبا پہنے ہوئے تھا وہ رپورٹر، اور کیا تھا، وہ فلسطین کے اگینسٹ آرٹیکل لکھا کرتا تھا۔ تو جب آیا زیارت، قدس کی زیارت کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اوپر تھوک رہے تھے۔ تو یہ دولت کام نہیں آتی ہے، یہ عہدہ کام نہیں آتا ہے۔ دولت ہو، علم ہو، عہدہ ہو، اگر کسی کے پاس علم بھی اگر موجود ہے، لیکن اگر علم موجود ہے لیکن وہ تکبر کے ساتھ اس کے اندر علم پایا جاتا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے انسان منکسر المزاج بن جائے، تکبر کے جو کیڑے ہیں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں، اس کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے علم کے اوپر کوئی شخص ناز کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، درہم و دینار ہے، سب کچھ ہے، دولت اگر ہے تو اس دولت مند کو عاجز بن جانا چاہیے، تکبر نہیں۔ ممکن ہے کچھ افراد جو ہیں اس کی عزت کریں، لیکن پیچھے کیا کریں گے؟ عزت کریں گے؟ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے علم بڑھے اس کے اندر عجز بڑھتا چلا جائے، جیسے جیسے دولت بڑھے ویسے ویسے اس کے اندر عجز بڑھتا چلا جائے۔ جب عجز ہوگا تو لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، پروردگار بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ گورنر سڑک چھاپ ہو گیا، سڑک پر آ گیا، لوگ اس کے اوپر پتھر مارنے لگے۔ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس کو معزول کر دیا گیا۔ بنی ہاشم کو بلایا، جتنے افراد تھے بنی ہاشم کے، کہ اس گورنر کو معزول کر دیا گیا۔ اب بتائیے کیا کریں؟
اب جس نے ظلم سہے ہوں وہ تو یہی کہیں گے نہیں مولا انتقام لیں گے ہم اس سے، بدلہ لیں گے ہم اس سے۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا نہیں، تم بدلہ نہیں لوگے، تم انتقام نہیں لوگے، ہم انتقام لیں گے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزیں منگوائی، درہم و دینار کی تھیلیاں تیار کرائیں، اور بنی ہاشم کو بھیجا، اپنے خاندان کے افراد کو بھیجا، جاؤ آج وہ مصیبت میں ہے، آج وہ تکلیف میں ہے، اس کے یہاں تک کھانا پہنچاؤ، یہ پیسہ پہنچاؤ۔ چنانچہ بنی ہاشم کے افراد جب اس کے پاس وہ درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر کے پہنچے ہیں، شرم سے گڑ گیا۔ یہ گورنر جو معزول گورنر ہے یہ کہتا ہے اے کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں، امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھ سے کیسا انتقام لیا ہے۔ یہ سیرت معصومین علیہ السلام ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جناب علی اکبر علیہ السلام کا دشمن قاتل حسین ابن نمیر، سواد سے حسین ابن نمیر، جب کہ مدینے کو تاراج کیا گیا یہ لشکر لے کر کے آیا تھا۔ آپ غور کریں، یہ تاراجگی مدینہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھی ہے۔ یہ لشکر لے کر کے آیا تھا حسین ابن نمیر۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کھیت کے اندر، باغ کے اندر غلاموں کو لے کر کے گئے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، آبپاشی کر رہے تھے، مشکیزیں آپ کے ساتھ تھے، کھانے پینے کے پیکٹس آپ کے ساتھ تھے، کھانا پینا موجود تھا امام علیہ السلام کے ساتھ۔ حسین ابن نمیر پیاسا، قاتل جناب علی اکبر علیہ السلام۔ یہ سیرت ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، کام کر کے واپس آ رہے تھے، غلام آپ کے ساتھ تھے، اس نے دیکھا یہ پیاس سے جاں بلب ہے، مدینے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ یہ یزید کا نمائندہ امام زین العابدین کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کیا پانی مل سکتا ہے؟ کیا ہماری پیاس بجھا سکتے ہیں؟ ہم پیاسے ہیں، کھانا مل سکتا ہے، بھوکے ہیں، ہماری بھوک مٹا سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا۔ اور اس کے بعد حسین ابن نمیر کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ کھانا اور پانی موجود ہے آپ اس کو ہمیں فروخت کر دیجئے، بیچ دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محتاجوں کے لیے ہے۔ اگر تم کو ضرورت ہے بغیر پیسے کے ہم تم کو یہ کھانا اور پینا دیں گے۔ حسین ابن نمیر امام زین العابدین کو پہچان گیا تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ فرزند رسول، فرزند حسین ابن علی ہیں، شاید آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ نہیں، تو غلط سمجھ رہا ہے، تو حسین ابن نمیر ہے، تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تو نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں سینہ ماری ہے، میں تجھ کو نہیں پہچانوں گا۔ یہ تم لوگوں کا کردار تھا کربلا میں، یہ ہم اہل بیت کا کردار ہے۔ ہم پیاسوں کو پیاسا نہیں رہنے دیتے، ہم پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، ہم بھوکوں کی بھوک مٹاتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے اور وہ تمہارا کردار تھا کربلا کے اندر۔ آپ غور کریں، اس طرح سے امام علیہ السلام پیغام کربلا کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔
عباس واہ وفا با وفا یا عباس یا عباس حیدری یا علی حیدری یا علی لبیک یا حسین 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 لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی نعرہ حیدری یا علی بس ایک دو بات آپ حضرات کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد عرض کر کے آپ حضرات کی زحمات کو میں تمام کرتا ہوں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کے راستوں سے گزرتے تھے اور جب قصاب کو دیکھتے تھے کہ قصاب جو ہے جانور کو ذبح کر رہا ہے، حضرت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام نے قصاب سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ ہاں فرزند رسول، یہ آپ کے جد امجد رسول اللہ کا فرمان کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کریں تو اس کو پہلے پانی پلائیں، ہم نے حتماً اس کو پانی پلایا ہے۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام رخ کرتے ہیں کربلا کا اور کہتے ہیں بابا، مدینے میں جب قصاب لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے ان کو پانی پلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آنسوؤں کا سمندر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے امٹ پڑتا ہے۔ اے بابا، لیکن آپ کو پانی نہیں پلایا گیا، اے بابا آپ کو تشنا لب ذبح کر دیا گیا، شط فرات پر آپ کو ذبح کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام یہ میسج دے رہے ہیں۔ کیسے میسج دے رہے ہیں؟ پیغام پہنچا رہے ہیں مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ شادی میں ایک شخص، ایک امام کا چاہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کا عقد ہے، حتماً آپ تشریف لائیے گا، آپ شرکت کیجئے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، واقعی کربلا کے بعد سے، شہادت بابا کے بعد سے ہم نے عہد کیا کسی خوشی میں ہم شریک نہیں ہوں گے، کسی کے یہاں نہیں جائیں گے، نہیں بابا، نہیں مولا، نہیں آقا، آپ کو حتماً ہمارے یہاں شادی میں شرکت کرنا ہے۔ میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، میرے سید و سردار میری شادی میں شریک نہیں ہوں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم شرکت کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، شادی سے پہلے، عقد سے پہلے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھنا، میرے بھائی علی اکبر کی مصیبت شادی میں پڑھنا، تو ہم آئیں گے۔ کہاں باپ؟ ہاں مولا، ہے آقا، ہم حتماً علی اکبر کے مصائب پڑھیں گے، ہم حتماً علی اکبر کی مصیبت پڑھیں گے، مصائب پڑھیں گے۔ تو ان شرائط کے ساتھ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام شادیوں میں شرکت کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے پیغام کربلا، شہادت مظلومین علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دعاؤں کے ذریعے سے امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام میسج پہنچا رہے تھے، پیغامات پہنچا رہے تھے۔ یعنی
امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے بھی واقعات کربلا ہوئے ہیں سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اللہ اکبر، کیا جگر تھا مولا امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ 11 محرم، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، اور آپ کو اسیر کر لیا گیا، آپ کو قیدی بنا لیا گیا، خواتین کو سب کو قیدی بنا دیا گیا، کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ دارالامارہ میں جب پہنچے ہیں تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، تمام اہل بیت کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اسیر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، رسیاں، بے ردا، سب امیر کوفہ کے دارالامارہ کے قریب پہنچے اور وہاں پر ایک قیدی کو لایا گیا۔ وہ قیدی کون ہے؟ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عباس شہید کر دیے گئے۔ اس کو لایا گیا، کون؟ قید خانے سے ایک پرانے قیدی کو لایا گیا۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ کب واقعہ کربلا ہو گیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے۔ امیر کے سامنے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اس قیدی کو پیش کیا گیا، اور ایک سپاہی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ اس قیدی نے کہا ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے علاوہ کوئی میرا سردار نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا، اتنے دن سے تم قید خانے میں ہو اور ابھی تک تمہارے تیور وہی ہیں، بڑی محبت ہے تم کو حسین ابن علی سے، بہت چاہتے ہو تم حسین ابن علی کو۔ ہاں، کیسے نہیں چاہیں گے، ہم کیسے نہیں محبت کریں گے؟ ہم اپنے آقا کو بھول سکتے ہیں لیکن ہمارے آقا ہم کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ بس یہ سننا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، تمہارا آقا حسین یہاں پر موجود ہے لیکن تمہاری نصرت نہیں کر رہا ہے، تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب مختار نے کہا خاموش ہو جا عبید اللہ ابن زیاد، اگر میرا حسین یہاں پر ہوتا، میرے مولا یہاں پر موجود ہوتے تو تو قید خانے میں ہوتا اور میں آزاد ہوتا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا لاؤ سر حسین۔ مولا حسین علیہ السلام کا تشت طلا میں سر رکھ کر کے لایا گیا، خان پوش کو ہٹایا گیا۔ اب جو مختار نے دیکھا، ہاں یہ تو میرے مولا میرے آقا کا سر ہے، ایک مرتبہ انگڑائی لی، زنجیروں کو توڑا، بیڑیوں کو توڑا، برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ سے تلوار کو چھینا اور چھین کر کے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، تو نے میرے آقا، تو نے میرے مولا کے سر کو تن سے تو جدا کر دیا ہے لیکن مختار کی تلوار سے تو کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ کہہ کر کے جناب مختار عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر حملہ آور تھے کہ پیچھے سے آواز آئی اے مختار صبر کرو مختار، صبر کرو مختار۔ اب جو مختار نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین نے کہا اے مختار اپنے چہرے کو مول ہو، اس لیے کہ میری پھوپھی زینب بے چادر موجود ہے، میری سکینہ کے سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ کوفہ سے ان قیدیوں کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب شام کی طرف بھیجا گیا تو شام میں رسول کے صحابی زید ابن ارقم
وہ مدینہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہیں، کچھ ایسے قیدی جن کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا تم لوگ کون ہو؟ زید سے جناب امام زین العابدین نے فرمایا اے نانا کے صحابی کیا تم نے پہچانا نہیں؟ میں زین العابدین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں۔ زید ابن ارقم نے اپنا سر پیٹ لیا اور سر پیٹنے کے بعد کہا مولا آپ کو قیدی بنا لیا گیا، یہ کس کے سر ہیں؟ یہ روشن سر دیکھ رہا ہوں، یہ نورانی سر میں دیکھ رہا ہوں، یہ سر نورانی کس کا ہے جو تلاوت کلام الہی کر رہا ہے؟ کہا ہے زید تم نے پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے دو خوبصورت سر میں نیزوں کے اوپر بلند دیکھ رہا ہوں۔ اے قیدی، اے زین العابدین یہ بتاؤ یہ کن کے سر ہیں؟ کہا یہ میری پھوپھی زینب کے بیٹوں اونو محمد کے سر ہیں۔ کہا یہ چھوٹا سا خوبصورت ترین سر کس کا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی اصغر کا سر ہے، اس کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا، اس کو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بابا کے ہاتھوں پر اس کو شہید کیا گیا، بابا نے اس کو دفن کر دیا، پھر اس کی قبر کو کھود کر کے علی اصغر کے لاشے کو نکالا گیا، سر و تن میں جدائی کی گئی اور نیزے کے اوپر بلند کیا گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں اے زین العابدین میں مدینے جا رہا ہوں آپ کے نانا کی زیارت کرنے کے لیے، اگر مدینے والوں کو کوئی پیغام دینا ہے، کوئی پیغام پہنچانا ہے تو انہیں پہنچا دینا۔ جناب امام زین العابدین نے فرمایا اے زید اس سے بڑا کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ ہمارے نانا کی قبر پر جب تم جانا، ہمارے نانا کو سلام کہنا اور کہنا اے نانا آپ کی آل کو لوٹ لیا گیا، آپ کے حسین کو قتل کر دیا گیا، آپ کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد زید کہتے ہیں اے زین العابدین یہ تو بتائیے کیا عباس ابن علی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ یہ سننا تھا۔ امام زین العابدین غضبناک ہو گئے اور کہا اے زید ابن ارقم اگر تم نانا کے صحابی نہ ہوتے تو میں تم کو جواب دیتا، ارے میرے چچا عباس کے بارے میں آپ ایسا سوچ کیسے سکتے ہو؟ یہ کہہ کر کے امام زین العابدین نے فرمایا وہ جو تم گھوڑا دیکھ رہے ہو اس کے پاس جانا، وہاں پر میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تم کو ملے گا۔ زید ابن ارقم اس گھوڑے کے قریب گئے، جانے کے بعد قریب کھڑے ہو گئے اور جناب عباس سے کلام کیا، گفتگو کرنے لگے اے ابو الفضل العباس آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی کا سر قلم کر دیا گیا، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی کے سر کو نوک نیزہ کے اوپر بلند کر دیا گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ سر عباس سے آواز آئی اے عباس یہ بھی تو بتائیے کہ سب کے سر، سب شہیدوں کے سر نوک نیزہ پر بلند ہے لیکن تمہارا سر گھوڑے کی گردن کے اندر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ جناب عباس نے کہا، جناب عباس نے فرمایا اے زید میرا سر بھی نوک نیزہ پر بلند تھا لیکن ایک مرتبہ میری نگاہ میری بہن زینب کے سر پر پڑ گئی، میں نے دیکھا زینب کے سر پر ردا نہیں ہے، ام کلثوم کے سر بے ردا ہے، میری بہنوں میری پھوپھیوں کے حجاب کو لوٹ لیا گیا، مجھ سے گوارا نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ وہ نیزہ جس نیزے پر سر عباس نصب تھا وہ گر جاتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں اٹھاتے، اس کے بعد میرے سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما،
یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و صحت کامل عطا فرما۔ پروردگارہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ ایک بچی بیمار ہیں، پروردگارہ تجھ کو جناب سکینہ کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، پروردگارہ اس بچی کو شفا عطا فرما، پالنے والے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حاضرین کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم کو رزق حلال عطا فرما، ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے تجھ کو اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہمارے مراجعین کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آیت اللہ عظمیٰ خامنئی سیستانی حسن نصر اللہ، یہ تمام بزرگوں کی حفاظت فرما، پالنے والے اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے آبان و انصار میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔